बिलफर्ज 415 नंबर आपका सेक्टर है या बिल्डिंग नंबर है, और उसमें फिर उस बिल्डिंग का उस सेक्टर नंबर की जो बस है वो 10 नंबर है, तो उस 10 नंबर बस में आप बैठे और उम्रे का पहला फ़र्ज़ अदा करने के बाद अब आप दूसरा फ़र्ज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। उम्रे का पहला फ़र्ज़ क्या था? इहराम, नियत, तलबिया, ये अदा किया। उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ अदा करने के लिए अब आप जा रहे हैं। इसको ज़ुबानी याद करें, तलबिया आप ज़ुबानी याद करें, क्योंकि ये हर जगह पर आपने पढ़ना होगा। मखसूस मकामात है, मखसूस वक्त है जब आप नहीं पढ़ सकते, इसको ज़ुबानी याद करना है आपने। इसलिए बार बार हम इसको पढ़वाते भी इसलिए हैं ताकि ये हमें अज़बर भी हो जाए और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी हो जाए। तो उम्रा अदा करने के लिए अब आप जा रहे हैं। उम्रे का पहला फ़र्ज़ आपने यहाँ लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर अदा किया। आपने इहराम, नियत, तलबिया किया, जद्दा पहुँचे, वहाँ से अपने होटल पहुँचे। अपने होटल आराम करने के बाद अपनी बसों में आप बैठे और बसों ने आपको उठाया और उम्रे की तकमील के लिए अब आप जा रहे हैं किधर? हरम की तरफ। नज़रें झुकी हुई हैं, आंखें बरस रही हैं और अल्लाह का जिक्र करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने गाते हुए अब आप हरम की तरफ जा रहे हैं। एक बार मेरे साथ मिलके एक बार फिर पढ़ लीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये तलबिया पढ़ते हुए अब आप बसों में सवार हुए। बसों ने आपको लिया और सरकारी अड्डे में छोड़ा। वहाँ से आपको सरकारी बसें लेती हैं और वो आपको हरम की तरफ लेकर जाती हैं। हरम में आप मस्जिद हराम में आप पहुँच चुके हैं और नज़रें आपकी झुकी हुई हैं और फ़िलहाल जो इत्तलाआत हैं वो ये हैं कि आपकी जो एंट्री है बाब अब्दुल अज़ीज़ से है, इसके अलावा फ़िलहाल किसी और दरवाज़े से नहीं है। सो इसलिए आप जहाँ पर भी जिस भी गेट से आपका रास्ता है आप बाब अब्दुल अज़ीज़ से पहुँचते हैं। वहाँ से पहुँचकर वहाँ पर एंट्री के दो तरीके हैं, दो निशानियाँ हैं। एक निशानी तो ये कि आप इंटर हो सकते हैं, दूसरा ये कि आप इंटर नहीं हो सकते। एंट्री का जो निशान है वो ये है कि वहाँ पर गेट के ऊपर ही दो एरर बने हुए हैं, दो तीरों के निशान हैं। अगर वो तीर का निशान है और ग्रीन है, सब्ज़ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी एंट्री खुली है, आप दाखिल हो सकते हैं। और अगर वहाँ पर गोल दायरे के अंदर लकीर और कांटा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मताफ फुल हो चुका है, मज़ीद आप अंदर आने की गुंजाइश नहीं है। सो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो इसलिए अल्लाह करेगा आप जब जाएंगे तो गुंजाइश बाकी होगी, आप इंटर होंगे, नज़रें आपकी झुकी हुई हैं। मस्जिद हराम में दाखिले के बाद आपने इत्काफ़ की नियत की। इत्काफ़ की नियत के बाद हम दीगर मसाजिद के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर तहियतुल मस्जिद के हम नवाफिल अदा करते हैं। लेकिन मस्जिद हराम के अंदर जब आप दाखिल होते हैं वहाँ पर दाखिले के बाद जो मस्जिद हराम की तहियत है वो तवाफ़ करना है और अब वो आप अदा करने के लिए गए हुए हैं। और उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ भी आप अदा करने के लिए गए हुए। जिस भी दरवाजे से आप इंटर होते हैं मस्जिद हराम की खूबसूरत बिल्डिंग को आप अंदर से ही क्रॉस करते हैं और एक बरामदा आता है उसको क्रॉस करते हैं। लोग वहाँ पर भी तवाफ़ कर रहे होंगे। सीढ़ियाँ आती हैं खूबसूरत, अब सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, थोड़ी और रुकते हैं, नीचे मज़ीद सीढ़ियाँ हैं। अल्लाह का घर बैतुल्लाह गोया कि एक प्याला नुमा बिल्डिंग है और उसके इर्द गिर्द की तमाम इमारतें वो बुलंद हैं और दरमियान में अल्लाह का घर बैतुल्लाह जो है वो निचली सतह के ऊपर है और वो गोया के प्याला समझ रहे हैं, प्याले के दरमियान का जो हिस्सा है यहाँ पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। जब आपने सीढ़ियाँ क्रॉस कर ली, नीचे उतर चुके और आपकी नज़रें नीचे हैं, इंतशार नजरी नहीं है, तो जब आप एक ऐसे जगह और ख़ूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने होते हैं कि जहाँ पर सफ़ेद मरमर का पत्थर है जो ठंडा है। पूरा पूरा जो है इलाका मस्जिद हराम है, वहाँ के तमाम पत्थर बिल्डिंगें गर्म हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं जितना मर्जी डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी है, लेकिन यहाँ ये पत्थर गर्म नहीं है। जब आप सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं इन पत्थरों के ऊपर, इस सहन में आप पहुँचते हैं, आपके पीछे अभी मज़ीद लोग आ रहे होंगे
آپ بائیں طرف ہو جائیں یا دائیں طرف ہو جائیں، تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہوں اور آنے والے پیچھے والے کے لوگ بھی پریشان نہ ہوں۔ تسلی سے ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ نے محسوس کر لیا کہ اب میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر میں بھی پریشان نہیں ہوں گا، میری وجہ سے کوئی اور بھی پریشان نہیں ہوگا، تو اب آپ نظریں اٹھائیں گے تو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا اور اللہ کا وہ گھر ہوگا جس کو آپ بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ وہ منظر ہوگا کہ جب آپ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھیں برسیں گی کہ وہ لمحات، وہ یادیں کہ جب ہم اللہ اکبر کی ندائیں سنا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے اندر، کبھی جو ہے مؤذن مساجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے، وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہم سنا کرتے تھے۔ آج اس اللہ کے گھر کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہم کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہم لگا رہے ہیں۔ اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہم پہلے اس کے علاوہ کسی جگہ پر کھڑے پڑھتے تھے اور یہی تصور ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر کے گرد ہم گھوم رہے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں التجا کریں کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب اسی گھر کے سامنے آپ موجود کھڑے ہیں، بیت اللہ میں آپ پہنچ چکے۔ پہلی نظر کے حوالے سے نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ پہلی نظر پر بندہ خدا جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پہلی نظر پر انہوں نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے جو بھی دعا مانگوں میری اس دعا کو قبول فرما۔ پہلی دعا یہ مانگی، کیسی زبردست دعا ہے۔ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی ہی بڑی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو صادر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، آپ نے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، اور جامعہ حاجہ جہاں پر آپ تشریف لائیں اس کے لیے، اور بندہ ناچیز محمد احمد کے لیے، اور ہمارے تمام دوستوں کے لیے۔ جناب آپ اب مطاف میں موجود ہے۔ مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر طواف کیا جائے۔ تو اب پوری دنیا کے اندر صرف یہی ایک ہی جگہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر طواف نہیں ہو سکتا۔ عمرہ آپ ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ مسجد حرام کو کراس کر کے صحن حرم کے اندر اور بیت اللہ کے سامنے آپ موجود ہیں۔ بیت اللہ کے اندر ایک ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اور وہ جگہ ہے جس جگہ میں یہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود جو ہے بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک ہی کونے کے اوپر ہے اور 2 اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے گھر کا دروازہ ایک ہی دیوار کے اندر ہے، تو جس دیوار میں اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اور اللہ کے گھر کا دروازہ جس کونے کے قریب ہے اس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے حجر اسود کی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں صرف ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، اور وہ لائٹ جس سمت میں لگی ہوئی ہے، جس کونے میں لگی ہوئی ہے، وہی کونا ہے بیت اللہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ اللہ کرے کہ جب آپ کی انٹری ہو تو آپ ڈائریکٹ داخل ہو تو ادھر ہی آ کے کھڑے ہوں، اور ممکن ہے کہ آپ کا داخلہ جو ہے اس کونے سے ہو، یہاں سے ہو، یہاں یا اللہ کے گھر میں جس طرف سے بھی آپ کی انٹری ہوتی ہے، تو جہاں سے بھی آپ انٹر ہوتے ہیں، یہ تمام تر دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ توجہ کریں گے، اپنے حوصلوں کو بحال کریں گے۔ دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ اس کونے میں آئیں گے جس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کونے میں آئیں گے اور اب آپ اس جگہ پر موجود ہیں، اس پتھر کے سامنے موجود ہیں جو جنتی پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو یہ پتھر ساتھ لاتے ہیں، اور ایسی بابرکت جگہ پر آپ تشریف فرمائے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کا عرش اس کے شجان شان اس زمین کی تخلیق سے قبل جس جگہ پر موجود تھا وہ یہی جگہ تھی، اور اس زمین سے قبل یہاں پر سارا پانی تھا، اور قرآن کے اندر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش اس کے شجان شان اسی پانی پر تھا، اور وہ جگہ جو تھی وہ یہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو جب تخلیق فرمایا تو زمین کی تخلیق کا آغاز جہاں سے فرمایا وہ یہی جگہ تھی
جہاں پر اب آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جب تخلیق زمین کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو آسمانوں سے اوپر اور ساتوں آسمانوں سے لا مکانوں سے اوپر جیسی اس کے شجان شاہ ہے اس جگہ پر اس کو منتقل فرمایا، اور اس کے برابر ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے معصوم فرشتے بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور وہ اسی کے برابر میں ہے۔ یعنی زمین پر آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابل آسمانوں سے اوپر یا اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جگہ اللہ کے عرش کے برابر زمین پر ہے، اور وہ آسمانوں سے اوپر اللہ کے شجان شاہ جہاں ہے وہاں ہے۔ تو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اب آپ نے حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اور جو پہلا کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے وہ ہے آپ کا عمرے کی نیت تو آپ پہلے کر چکے ہوئے ہیں۔ عمرے کی نیت کے بعد اگلا جو کام ہے عمرے کا دوسرا فرض جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف۔ یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے۔ عمرے کا دوسرا فرض کون سا ہے جی؟ سارے بولے۔ عمرے کا دوسرا فرض بیت اللہ کا طواف ہے، اور طواف کے حوالے سے ذہن میں رکھیے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں، اور اب آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، احرام کی چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، اور احرام کی چادر اب وہ موقع ہے جب آپ نے اپنے احرام کی چادر کا جو انداز ہے وہ بدلنا ہے، اور یہ وہ انداز ہوگا، اس کو کہتے ہیں استباء۔ یہ انداز ہے، اور اس کا نام کیا ہے جی؟ استباء اس کا نام ہے۔ آپ نے استباء کرنا ہے، نیت آپ نے کر لی کہ اے اللہ میں تیرے گھر کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد استباء کرنے کے بعد 2 کام اور ہیں، ایک ہے استقبال اور دوسرا ہے استلام۔ استقبال کیا ہے؟ استقبال یہ ہے کہ جیسے ہم کانوں کو نماز ادا کرتے ہیں اور کانوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اسی طرح کانوں کو ہاتھ بلند کرنا ہے اور اللہ کی حمد اور اس کی تحمید بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کی حمد بھی بیان کر دیا، نبی محترم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کرنا ہے۔ یہ استقبال ہو گیا۔ استقبال کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے استلام کرنا۔ استلام کیا ہے؟ آپ دونوں ہاتھوں کو، اب آپ کھڑے بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں، آپ نے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے سامنے کرنا ہے، اور سامنے کر کے آپ نے اسی طرح بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو چومنا ہے۔ یہ چومنا ہے، لیکن اس چومنے میں آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اتنی سی آواز پیدا ہو۔ آپ تمام آداب نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے استلام کر لیا۔ اب آپ بالکل گھوم جائیں گے، گھومیں گے اور طواف شروع کریں گے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، اور 7 چکروں میں استوا رہے گا، اور پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس رمل کا جو پس منظر ہے وہ بھی تھوڑا میں آپ کے ایمان کے جلا کے لیے گوش گزار آپ کے کرتا چلوں۔ نبی محترم شفیع معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں عمرہ کی قضا ادا کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمان مکہ میں گئے تھے، تو یہ مکہ میں گئے تھے تو اس وقت مکہ سے گئے تھے تو یہ بڑے صحت مند تھے، لیکن اب واپس آئے تو دیکھو کیسے کمزور ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے مخالفین اس انداز میں بات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی ان کے سامنے پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان جسمانی طور پر اگر تمہیں کمزور نظر آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے پہلوان ہیں اور یہ طاقتور ہیں، اور کوئی بھی طاغوتی طاقت ان کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اکڑ کے چلے
اور صحابہ کرام علیہ مردان بھی وہ اکڑ کے اس طرح یہ 3 چکر جو ہے اس طرح ادا کریں گے اور ذہن کے اندر وہ سارے تخیلات لائیں گے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام یہاں پر اب آپ نے کرنا کیا ہے. ایک تو 7 چکر ادا کرنے ہیں. اللہ کے گھر کے کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں. اور تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے کہ دوران طواف آپ نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، نہ منہ کرنا ہے نہ ہی پیٹھ کرنی ہے. گلائے کے اندر آپ لوگوں نے یہ طواف کرنا ہے اور 3 کونوں میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. میں پڑھوں گا، میرے ساتھ آپ سب باواز بلند پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ کے کلمات ہوں گے اور چلنے کا جو انداز ہوگا وہ بھی میں پہلے بھی کوشش گزار کر چکا. 4 کونے ہیں اور یہاں سے آپ نے چلنا شروع کیا اور یہ استوا بھی آپ نے کیا ہوا ہے اور یہ آپ کا انداز ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہوا اور حجر اسود کے سامنے آپ پہنچے تو پھر آپ ایک بار دوبارہ استلام کریں گے. میں بہنیں بھی اور بھائی بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چنیں گے اور پھر آپ آگے بڑھیں گے. اسی طرح اچھا جب آپ یہ تیسرے کونے میں پہنچتے ہیں یہاں پر پہنچ کر جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آپ کا ایک چکر. اسی طرح 7واں چکر ہم مکمل کریں گے. پہلے 3 چکروں کے اندر یہ رمل ہوگا جہاں پر رش زیادہ پڑ جاتا ہے اور آپ کے لیے اس طرح کرنا آسان نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ آرام سے چل سکتے ہیں. جہاں پر رش نہ ہو وہاں پر آپ یہ رمل کر لیجئے. جہاں پر رش ہے وہاں پر آپ اپنی نارمل انداز کے اندر بھی آپ چل سکتے ہیں. 7 چکر آپ نے مکمل کیے تو کتنے استعلام ہو جائیں گے؟ 8 استعلام ہو جائیں گے. 8 استعلام مکمل ہوئے، 7 چکر آپ کے مکمل ہوئے. آپ کے عمرے کا دوسرا کیا ادا ہو گیا؟ دوسرا فرض آپ کا ادا ہو گیا. عمرے کے کتنے فرض تھے؟ پہلا فرض کیا تھا؟ احرام نیت تلبیہ. اور دوسرا فرض کیا تھا؟ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے. طواف کے کتنے چکر ہیں؟ اچھا طواف کے 7 چکر اور ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، یہ ایک طواف مکمل ہے. طواف صرف 7 چکر نہیں ہے، ساتھ میں 2 نفل بھی ہے. تو 7 چکر 7 جو ہے وہ 7 چکر اور ساتھ میں 2 نفل ادا کرنے سے یہ طواف آپ کا مکمل ہوا. عمرے کا دوسرا فرض آپ کا ادا ہوا. پیچھے آپ ہٹیں گے مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کی کیا ہسٹری ہے وہ اس طرف میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں بلند ہو جاتی ہیں اور ظاہری طور پر حضرت ابراہیم کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے رفت جگر حضرت اسماعیل کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے کو ایسا پتھر لے کر آؤ کہ جس کو ہم گو بنا سکیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم دیواروں کو بنا سکیں. حضرت اسماعیل تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ پتھر جو جنت سے آیا تھا وہ پتھر اٹھا کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں. جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جاتی ہیں، جتنی جتنی بلندی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح یہ مقام ابراہیم بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے. اس کے فضائل نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ جب یہ اتنا بابرکت پتھر ہے، جنتی پتھر ہے اور یہ وہ پتھر ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم کے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کو چوما ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو مقام نماز نہ بنائیں، اس کو ہم ایسی جگہ نہ بنائیں کہ جہاں پر ہم آ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اللہ کو راضی کریں. تو حضرت عمر نے یہ تجویز پیش کی. اسی دن کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی آیت بنا کر محبوب کے قلب منور کے اوپر نازل فرمایا اور فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ مقام ابراہیم کو جو ہے آپ جائے نماز بنائیں، تو ہر بندہ خدا جو وہاں پر جائے گا عمرہ ادا کرے گا تو وہاں پر جا کر یہ طواف کرنے کے بعد وہ نفل ادا کرے گا. لیکن یہاں پر ایک اہم ترین بات ذہن میں رکھیں، 35-40 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ٹائم کے اندر وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کرنا لیتے ہیں تو لوگ تو طواف کر رہے ہیں، اب لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ رکوع میں ہیں یا آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو جب آپ سجدے میں ہوں گے تو خدا نہ خاصا کوئی بندہ جو رش کی وجہ سے آپ اس کو نظر نہیں ہے اور وہ گر جاتا ہے، آپ کے اوپر گرتا ہے، رش اس قدر ہوتا ہے کہ دوبارہ وہاں سے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا. سو اس لیے جو گرا اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس طرح پھر بہت بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں. سو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوں، اس کی سیٹ میں پیچھے ہو جائے اور پیچھے اور پیچھے نہیں، تو جہاں پر موقع ملتا ہے اسی جگہ پر بھی آپ نفل ادا کر لیں گے تو وہ نوافل آپ کے ادا ہو جائیں گے. تو یہ 7 چکر آپ نے مکمل کیے، یہ 2 نفل آپ نے مکمل کی. پیچھے آپ ہٹیں گے، آپ زمزم ہیں، اور زمزم کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم وہ پانی ہے کہ جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے اس کو قبول فرماتا ہے. یعنی جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ علم نافع عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. کریم آقا یہ دعا کیا کرتے تھے. زمزم وہ پانی ہے کہ جس کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پینا بھی ثواب ہے. زمزم وہ پانی ہے جس کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اے صحابہ، مومن زمزم سے رجتا نہیں ہے اور منافق اس کو پی سکتا نہیں ہے، اس لیے اس کو اس قدر زیادہ اور کثرت کے ساتھ پیو کہ تمہارے کوکھے جو ہے پھول جائیں اور زمزم پئیں. اور زمزم کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے لگا ہوا تبرک ہے. اور یہ سارے جتنی بھی عبادات آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں. طواف ہے تو یہ بھی اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے انبیاء کی ادا کا نام ہے، اور استلام ہے تو یہ بھی اللہ کے بندوں کی ادا کا نام ہے، رمل ہے یہ بھی اللہ کے بندوں کی ادا ہے، استواء ہے یہ بھی اللہ کے بندوں کی ادا ہے. زمزم وہ اللہ کے بندوں کی نشانی، صفا مروہ کی سعی وہ بھی اللہ کی بندی کی نشانی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ پانی پی لیا، زمزم کا پانی پینے کے بعد میں اور بہنوں نے بھی پیا، اور آپ کا عمرے کا دوسرا فرض آپ کا مکمل ہوا. اس فرض کی ادائیگی کے بعد اس کے 2 واجب ہیں. عمرے کے کتنے واجب ہیں؟ 2 واجب ہیں. اب آپ یہاں سے اپنا ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کے بعد آپ صفا کی طرف جائیں گے، وہاں پر صفا ہے. صفا پر پہنچنے کے بعد دوبارہ آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں گے اور نما اسلام کریں گے. نما اسلام کے کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اب آپ دوبارہ نیت کریں گے، اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. نیت کرنے کے بعد آپ نے صفا کی سے چلے اور درمیان میں چلتے چلتے میلین اختورین آتے ہیں، یعنی 2 ستون ایسے آتے ہیں کہ جن کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ گرین لائٹوں سے روشن ہے. تو یہ وہ مقام ہے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھی. تو مرد حضرات نے یہاں پر اللہ کی اس بندی کی اس ادا کو لازمی یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور اللہ کی اس بندی کی یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ کوئی نبی، غوث، قطب ابدال جو بھی قیامت تک آئے گا جب تک میری اس بندی کی اس ادا کو ادا نہیں کرے گا وہ عمرہ مکمل اس کا نہیں ہوگا، حج اس کا مکمل نہیں ہوگا. سو اس لیے آپ نے اس ادا کو اپنانا ہے. ماؤں اور بہنوں نے اپنی روٹین وائز رفتار سے تھوڑا جو ہے وہ تیز چل لینا ہے، دوڑنا نہیں ہے، آپ کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سو صفا سے آپ چلے، مروہ کے اوپر پہنچ کر کتنے چکر ہو جائیں گے؟ 1 چکر ہو جائے گا. مروہ سے پھر صفا کی طرف دوسرا چکر ہو جائے گا. 7واں چکر آپ کا کہاں پر ہوگا؟ مروہ پر ہوگا. اور آپ کے عمرے کا پہلا واجب یہ ادا ہوا.
عمرے کے پہلے واجب کی اس ادائیگی کے بعد اب آپ کے عمرے کا آخری فرض رہا، آخری واجب رہ گیا ہے، اور وہ ہے مردوں کے لیے ٹیڈ کروانا۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ ٹیڈ کروانا، چاہے بال ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہیں تب بھی آپ نے اس کے اوپر اس طرح پھیرنا ہے، اور اگر ہیں تو بھی پھیرنا ہے۔ اور مرد جو ہے یہ قصر کا حلق کریں گے یا قصر کریں گے۔ حلق کا مطلب ہے ٹیڈ کرنا، قصر کا مطلب ہے پورے سر کے بالوں میں سے چوتھائی بالوں کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنا، ان کو کاٹنا، کٹوانا۔ تو عمرے کا یہ آخری فرض ہے۔ اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ خود بھی یا ان کا محرم ساتھ ہے تو اپنے بالوں کو لے گی اور لے کر ایک پورے کے برابر، ایک پورے کا مطلب انگلی کے اوپر، تو یہ خواتین کا جو ہے یہ جو واجب ہے اس انداز میں ادا ہوگا۔ تو یہ آپ کے اچھا یہ کہاں پر کرنا ہے؟ وہاں پر لوگ کینچیاں اٹھا کر اس طرح لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں پر باجی حلال بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن باجی حلال وہاں نہیں، یہاں پہ باجی کو حرام کرنا ہوتا ہے۔ سو اس لیے وہاں آپ کا بال کا بھی پردہ ہے، سو اس لیے وہاں پر آپ کریں، آپ جیسے اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، ہوٹل میں جا کر آپ ایک دوسرے کا بھی یہ حلق اور قصر کر سکتے ہیں۔ محرم ساتھ ہے تو خواتین کا محرم ان کے بالوں کو اس انداز میں لے سکتا ہے، اور اگر خواتین خود چاہیں تو خود بھی کر سکتی ہیں۔ تو جناب محترم اس طرح آپ کے عمرہ اس انداز میں مکمل ہوا۔ عمرے کی کتنے فرض تھے؟ پہلا فرض کون سا تھا؟ نیت احرام تلبیہ۔ دوسرا فرض کیا تھا؟ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ پہلا واجب کیا تھا؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ دوسرا واجب کیا تھا؟ حلق کروانا یا قصر کروانا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے کیا تھا؟ صرف قصر کروانا، یعنی بالوں کو ایک پورے کے برابر کاٹنا۔ عمرہ آپ کا سر مکمل ہوا۔